इमरान खान साहब से मुज़ाकरात। आज को कुछ खबरें आपको मैं आपके गोशगुज़ार करता हूँ और ये थी इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें हैं रावलपिंडी की। पहली खबर है अलीमा खान के बैंक अकाउंट डीफ्रीज़, कौमी शनाख्ती कार्ड अनब्लॉक कर दिया गया और ये अदालती हुक्म है। और रावलपिंडी इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स और कौमी शनाख्ती कार्ड खोले जाने का हुक्म जारी कर दिया। और आज समाज के मौके पर अलीमा खान के वकील मोहम्मद फैसल मलिक साहब जो हैं, उन्होंने अदालत से एनआईसी अनब्लॉक और अकाउंट डी फ्रीज करने की इस्तदा की थी। लिहाजा ये ऑर्डर आ गया और अदालती अमले ने हमें अदालत के हुक्म से मुतालिक बताया है कि अलीमा खान के बैंक अकाउंट डी फ्रीज और कौमी शनाख्त अनब्लॉक कर दिए गए हैं। ये हैं फैसल मलिक साहब। उसके बाद अगली खबर जो है वो भी इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी की है। अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर थाना सादकाबाद के मुकदमात की समाअत थी और इन समाअत में अलीमा खान साहिबा जो है वो आज अपीयर नहीं हुई और उनकी तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई मोहम्मद फैसल मलिक साहब ने और वो हाजिरी की दरख्वास्त जज अमजद अली शाह साहब ने मंजूर कर ली और समाअत 30 मार्च ईद के बाद तक यानी कि तकरीबन 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। और ये एक अगली खबर है। उसके बाद अगला जो खबर है कि वो है इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना करवाया गया है और मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के बाद उसमें जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है उसमें प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट। उसके बाद प्रोफेसर अख्तर अली बंदेशा साहब हैं, ये हैं माहिर अमराज दिल और कार्डियोलॉजिस्ट। मोहम्मद अली आरिफ खान हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। मोहम्मद आरिफ खान हैं, पहले मोहम्मद अली आरिफ हैं जी, फिर है मोहम्मद आरिफ खान। आरिफ खान है आई स्पेशलिस्ट। और उसके बाद हैं प्रोफेसर नदीम कुरैशी साहब, ये हैं रेटिना स्पेशलिस्ट सर्जन हैं और अल शिफा आई हॉस्पिटल के हैं। ये 5 डॉक्टर्स रखे गए हैं, लेकिन कोई भी जाती मुआलिज या शौकत खानम हॉस्पिटल के किसी को डॉक्टर को इसमें शामिल नहीं किया गया और न ही जो फैमिली मेंबर्स ने नाम दिए थे उनको शामिल किया गया है, ना ही किसी शिफा इंटरनेशनल के डॉक्टर को इसमें शामिल किया गया है। यानी ये गवर्नमेंट का है और ये अदालत ने हुक्म दिया था चीफ कमिश्नर को और चीफ कमिश्नर मोहसिन नकवी साहब के अंडर हैं और मोहसिन नकवी साहब ने ये मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है। और ये मेडिकल बोर्ड जो है इसने आज मुआयना किया है, अडयाला जेल विजिट किया और इमरान खान साहब का मुआयना किया। लेकिन जो उसमें खास बात बताई गई वो ये थी कि इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना जो है वो अहलिया बुशरा बीबी की मौजूदगी में किया गया और चेकअप के दौरान तमाम ज़रूरी तिब्बी आलात और सहूलियात जेल में दस्तयाब थीं। यानी वहाँ पे ये जो है सारा इंतज़ाम जेल के अंदर किया गया है और मेडिकल बोर्ड की जानिब से मुकम्मल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भेजी जाएगी और वो रिपोर्ट फिर आगे शेयर करेंगे। अब देखना है कि अभी तक कोई रिपोर्ट मेडिकल शेयर नहीं की गई। इसके साथ साथ जी आज इमरान खान साहब की आंख से मुतासरा मैं आपको बता चुका हूं कि मेडिकल टीम की खुसूसी आलात से लेस एम्बुलेंस गाड़ी भी लेकर गई थी अडयाला जेल में और डॉक्टर्स की टीम ने माहिर अमराज चशम डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ जो हैं वो शामिल थे। सब ने इसका विजिट किया है जी। उसके बाद है जी जेल इंतजामिया ने इसके बारे में बता दिया और अब आगे बढ़ते हैं। ये खबरें हैं, लेकिन इमरान खान साहब तक किसी को भी एक्सेस नहीं दी जा रही और कोई भी ऐसा बंदा जो कि हुकूमत की फहरिस्त में मौजूद नहीं, वो नहीं, प्राइवेट आदमी जो है वो कोई नहीं जा रहा। इमरान खान साहब का फैमिली मेंबर अलाउड नहीं है, इमरान खान साहब की बहनें, उनकी पार्टी का लोग, उनके वकला, ये नहीं है। और इस गैर कानूनी, गैर इंसानी कैद तन्हाई को एक तवील अरसा हो गया है। 2 दिसंबर के बाद से, वैसे तो अक्टूबर से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन 2 दिसंबर के बाद तो जेल के बाहर से कोई बच्चा भी नहीं गया इमरान खान साहब को जो देख सके। तो ये है एक सिनारियो जी। उसके बाद आके हैं अगली खबरों की तरफ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप अब आते हैं
اگلی خبر ہے وہ ہے نون لیگ پریشان ہے اس ساری صورتحال میں، اور جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو رانا ثناءاللہ صاحب کو سنوائیے جی سب سے پہلے تو۔ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کی ایک اہم شخصیات سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، علیمہ خان صاحبہ کی اور سہیل آفریدی صاحب کی، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے اگر ملاقات نہ کروائی جائے تو پھر تعاون برقرار رہے گا، تسلسل اس کا رہے گا۔ نہیں، وہ نہیں بٹ صاحب کئی دفعہ خبر نکالتے جو ہے نا وہ خبر کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ کسی حکومتی شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی، اور بالکل اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ وہ ملاقات کے جو رولز ہیں، جو لا ہے، اس کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں، بار بار انہوں نے کیا ہے، اور یہ ان کو متعدد بار کہا گیا، وارن کیا گیا، لیکن جب وہ اس بات سے پھر پیچھے نہیں ہٹے تو اس کے بعد ملاقات پہ پابندی لگائی گئی۔ اچھا جی، ملاقاتوں پہ پابندی جو ہے اس میں نون لیگ کا اور اختیار کوئی نہیں، اور یہ صرف امپلیمنٹ کرتے ہیں، اوپر سے حکم آ گیا، یہ صرف امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب ہیں اور ادھر سے پنجاب حکومت ہے، اور جیل پنجاب حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے، پنجاب پولیس پنجاب کے پاس ہے، اور لیکن حقیقی طور پہ کون کنٹرول کرتا ہے یہ پتہ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے سب کچھ، اور محسن نقوی صاحب کے ذریعے یہ سارا کچھ آپریٹ کروایا جاتا ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کہیں کوئی بات ہوئی، اگر جیل کے دروازے بند ہونے ہیں تو راولپنڈی کے حکم پہ ہونے ہیں، دروازے کھلنے ہیں تو راولپنڈی کے حکم پر کھلتے ہیں، اگر کوئی عمران خان تک بندہ پہنچے گا تو وہ راولپنڈی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہی بندہ پہنچے گا، اور اس میں نون لیگ کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ تو نون لیگ کو پریشان ہونا چاہیے، یہ میں آپ کو بار بار جو کہہ رہا ہوں۔ تو اگلی آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ عید کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم متحرک ہو رہے ہیں، اور عید کے بعد ہم باقاعدہ طور پہ آئیں گے میدان میں۔ آج گلے شکوے کیے گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور حکومت کی بے بسی کا بھی بتایا گیا۔ تو پہلا ذرا سنائیے گا جی جنید اکبر صاحب کو۔ اور پہلے سے زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو، کیونکہ اس کی سہ ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ تو اس عمران خان صاحب کی ضرورت اس ملک کو ان حالات میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے جتنا وہ جیل میں رہے گا ملک کا زیادہ نقصان ہوگا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، ہم کوشش کر رہے تھے کہ مفاہمت سے حالات جو ہے اس کو نارمل کر دے، لیکن مفاہمت سے اس ملک کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا، جس کو ہم جو ہے بچانے کی جو ہے کوشش کر رہے تھے۔ اب ہمارے پاس کوئی آپشن رہا ہی نہیں، کیونکہ حکومت تو بات کرتے ہی مفاہمت کی بات کرتی، ڈائلاگ کی بات کرتی ہے، لیکن خان سے ملاقات نہیں کرنے دیتی، اور بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ پھر وہاں ٹویٹ آتی ہے۔ تو بشرا بی بی کی فیملی سے کہاں ٹویٹ آتی ہے؟ اور اس کو چھوڑے، میں نے کل بھی یہ بات کی، ہم اسپیکر اسد قیصر صاحب اور 4 MNAs جس میں ڈاکٹر امجد صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم 3 دن ہم نے لاہور میں گزارے۔ ہم شاہ محمود صاحب سے ملنا چاہتے تھے، ہم ہماری باریک قیادت سے ملنا چاہتے، ہمیں وہاں بھی نہیں ملنے دیا۔ جب وہاں بات کرتے کہتے عدالت سے رجوع کرے، جب یہاں عدالت فیصلے کر لیتے تو عدالت کو کوئی جو ہے مانتے نہیں ہے۔ تو ہم اس پر پہنچ گئے کہ ہمیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں عمران خان کا معاملہ تو ہے جی کہ جو باہر آ کے گفتگو کرتے ہیں، بشرا بی بی کی تو فیملی یہ بات نہیں کرتی، گفتگو نہیں کرتی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں لاہور گئے، شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم سے ملنے نہیں دیا گیا۔ تو یہ سب کچھ بھی ہوا۔ اگلا شارٹ سنوائیے گا نیکسٹ ذرا۔ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد چند دن بعد اپنے جو مرکزی عہدیداران ہیں اس تحریک کے، اس موومنٹ کے، وفاقی سطح پہ، صوبائی سطح پہ ان کا اعلان کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب یقیناً اس تمام موومنٹ میں کلیدی رول ادا کریں گے، اور ہم اس کو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، ضلع اور تحصیل کی سطح پہ لے کے جائیں گے۔ ہر سطح پہ آپ دیکھیں گے لاکھوں نوجوان اس تحریک کا حصہ بنیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر بنیں گے، اور اس تحریک کا حصہ بن کر پاکستان کو آزادی کی جانب لے کر جائیں گے، حقیقی آزادی کی جانب، جو صرف تب ممکن ہے جب پاکستان میں آئین اور قانون کا راج ہو، شرافت کا راج ہو۔ یہ تھے سلمان اکرم راجہ صاحب۔ تو آج ایک بھرپور پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ عید کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو عید سے پہلے دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ
یہ سارا جو ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں، یہ جو اسرائیل ایران امریکہ جنگ ہے اس کی وجہ سے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری فوجی قیادت کے لیے بہت زیادہ مسائل بڑھ گئے ہیں، اور ان کے بس کا روگ نہیں ہے. اور خاص طور پہ ہمارے جو ہیں فارم 47 والے جعلی حکمران یہ بالکل غیر متعلق ہو چکے ہیں. اور اس وقت ایران اور سعودی عرب دو میں سے کس کا ساتھ دینا ہے آپ نے؟ نمبر 1 آپ نے امریکی اور اسرائیلی اتحاد میں جانا ہے، یا پھر آپ نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور چائنا اور رشیا کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اپنے ریجنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، یا پھر آپ نے ایک بار پھر پرائی لڑائی میں حصے دار بننا ہے. یہ بہت ہی کروشل وقت ہے اس وقت فیصلہ کرنے کا. اور پاکستان میں جو حکومت ہے وہ بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے. ان کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل، ان کی بنیادیں بھی کمزور ہیں، کیونکہ ان کے خلاف بھی امریکہ میں آلریڈی 2 بل پڑے ہیں اور امریکن کانگریس میں، اور ان کی خاص طور پہ ان کی ذات سے متعلق پڑے ہیں. اور پھر یہ کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے، پھر یہ کہ یہ جعلی پارلیمان ہے، 26ویں 27ویں غیرانی ترمیم، آئین شکنی، انسانی حقوق کی پامالی، بہت بڑا پلندہ پڑا ہے. اور یہی کام اس ہماری حکومت کے خلاف پڑے ہیں. ایک چارج شیٹ ہے، ہر انٹرنیشنل ہر فورم پہ ان کے خلاف چارج شیٹ پڑی ہے. تو یہ کمزور ترین اس وقت رجیم ہے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے، جس کے کنٹرول میں پاکستان کا اقتدار ہے، یا جو ڈیفیکٹو حکمران ہے ہمارے، ڈیجورے تو ہے نہیں، یہ ڈیفیکٹو حکمران ہے یہ سب کے سب. تو یہ پاکستان کے مفادات کا اور پاکستان کے موقف کا ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ نہیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ یہ امریکہ کے سامنے یہ بہت زیادہ بینٹ ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ جھکے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہاں تک کہ اردلی سرکار نے سیلوٹ تک مار دیے، عالمی حکمرانوں کے سامنے امبیرسمنٹ ہوئی، اور وہ بھی دیکھتے رہ گئے کہ یہ بندہ ہے کہ نائی ہے، کہ یہ کر کیا رہا ہے. اور اس حد تک چلے گئے. اور پھر وائٹ ہاؤس میں لابیسٹ کے ذریعے اور پیسے خرچ کر کے آپ نے ایک ملاقات مانگی اور ملاقات کر کے آئے، اس میں بھی آپ نے کمٹمنٹس کر لیں اور بلا وجہ کی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے جس کی وجہ سے اب لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں. لوگ بار بار پوچھتے ہیں آپ سے کہ جناب آپ نے تو ہمارے ساتھ لنچ کیا تھا، لنچ میں آپ نے یہ طے کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ جوڑی آئی تھی، اور جوڑی آ کے آپ یہاں پہ بہت زیادہ ہمیں آفرز اور پیشکشیں اور ہر کچھ جان مال سب کچھ لٹا کے گئے تھے، اور غزہ میں فوج بھیجنے کا کہہ کے گئے تھے. آپ نے خود کہا تھا، ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا. تو آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایران کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور اب معاملہ آ چکا ہے. اب ایک طرف اس کا گھر ہے، اور ایک طرف میکدہ، اور ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف آپ کے سعودی عرب آپ ہیں، بردر ملک ہیں، قطر ہے، یو اے ای ہے، بحرین ہے، جو کہ آپ کے ہم مسلک بھی ہیں. تو ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف ہمارا پڑوسی ملک ایران ہے. تو آپ سینڈوچ بن چکے ہیں. اور ایک طرف آپ کا پاس چائنا ہے، سی پیک، اور سب سے زیادہ مشکل ترین وقت میں آپ کو سپورٹ کرنے والا. دوسری طرف روس ہے جو آپ کو سستا تیل دینے کے لیے تیار ہے. اور پھر آپ جاتے ہیں ہزاروں میل دور 7 سمندر پار جو ہے وہ واشنگٹن ہے، صدر ٹرمپ کا عشق ہے، وہ بھی ہے محبت میں، اس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جناب.